अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। एक वक्त में स्याह सफेद का मालिक समझे जाने वाले, तमाम तर फैसलों के लिए मुख्तार कुल समझे जाने वाले साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है और 4 जराइम जिनकी फहरिस्त आज ISPR ने पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने अपनी जारी करदा प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन की, उन तमाम तर जराइम में 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही, जिसके बाद आज का ये सेंटेंस सामने आया है। ये सेंटेंस कई एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जाहिर है जहां पर एक सियासी गठजोड़ का इल्जाम उन पर लगाया जाता है, वहीं पर सोचने की बात तो ये भी है कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। क्या साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को जो सजा सुनाई गई है, इसके बाद वो वादा माफ गवाह बनेंगे। बानी PTI के अगेंस्ट जो सख्तियां हैं वो मजीद बढ़ने वाली हैं और उसके साथ साथ इन पर्टिकुलर जो ISPR ने प्रेस रिलीज इशू की है, उस प्रेस रिलीज का जो आखिरी हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2025 को जो प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से यानी आज आई है, वो ये कहती है कि ऑन August 12, 2024 प्रोसेस ऑफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर फैज हमीद। ये 12 अगस्त 2024 की बात है जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट हुई थी और फिर अंडर प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट स्प्रेडिंग ओवर 15 मंथ्स 15 महीने तक ये कार्रवाई जारी रही। द एक्यूज्ड वाज ट्राइड ऑन 4 चार्जेस रिलेटेड टू एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सियासी मुदाखलत का चार्ज था, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, साथ ही मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्संस। ये वो 4 इल्जामात हैं जो जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर थे। अच्छा, इसके ऊपर आफ्टर दिस लेंथी प्रोसेस ऑफ 15 मंथ्स ये सजा सामने आई, लेकिन जो इसका आखिरी पैसेज है, पैराग्राफ है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट इन फॉर्मेंटिंग वेस्टेड पॉलिटिकल एजिटेशन एंड इंस्टेबिलिटी इन कोहॉर्ट्स विद पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन सर्टेन अदर मैटर्स इज सेपरेटली बीइंग डेल्ट विद। यानी कुछ और भी मामलात हैं अभी सियासी नौयत के जिनमें उनका रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है और वो कह रहे हैं दैट आर बीइंग सेपरेटली डेल्ट विद। इसका क्या मतलब है? यानी क्या ये तमाम तर जो चार्जशीट उनके अगेंस्ट है ये और मजीद मजबूत हो रही है? कुछ और चीज़ें भी सामने आने वाली हैं? क्या आने वाले दिनों में इस सज़ा के बाद पर्टिकुलरली इस चार्जेस के फ्रेम होने, उसके बाद इस प्रोसेस के चलने और सेंटेंस के सुनाए जाने के बाद, जो जिसको कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। साथ ही इस सेंटेंस के सामने आने के बाद वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका आने वाले दौर की एक तस्वीर पेश किया था तारड़ साहब ने। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत में है, वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस वक्त एक ऐसे शख्स को सजा हुई है जो अपने इख्तियारात से तजावुज कर रहा था और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा था। साथ ही फैसल वोडा साहब इसको लिंक करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI पर आने वाले दिन जो बढ़ती हुई सख्तियां हैं उसके साथ। अब फैसल वोडा साहब तो चंद और शख्सियात के नाम भी ले रहे हैं, चंद और सहूलतकारों को मेंशन भी कर रहे हैं और जाहिर है जब फैसल वोडा साहब कह रहे हूं तो बड़े गौर से सुनना चाहिए क्योंकि इनकी की हुई जो प्रेडिक्शंस है अमूमन वो सच साबित होती हैं। अभी चंद रोज पहले ही हाल ही में ये प्रेडिक्शन फैसल वोडा साहब ने की थी साबिक DGISI को जो आज 14 साल की सजा सुनाई गई है। ये प्रेडिक्शन वो पहले कर चुके हैं। इस मामले में बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार माजिद निजामी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम माजिद निजामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब, ISPR पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जो प्रेस रिलीज सामने आई है, जाहिर है उसमें इदारा ये कह रहा है कि इदारे ने खुद एहतसाबी की है और इदारे ने एक स्टेप फॉरवर्ड करते हुए जो वो कर सकते थे, जाहिर है अपने ही साबिक DGISI को ना सिर्फ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया बल्कि सेंटेंस जो सुनाई है वो कहते हैं कि फिर ये अक्रॉस द बोर्ड है, हमने तो ये कर दिया है। और फिर उसके बाद जाहिर है जो हुकूमती स्टेक होल्डर्स है, एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी हमने अपने व्यूअर्स के सामने रख दिया, आपने भी सुना। तो इज इट जस्ट अ बिगिनिंग? कुछ और भी होने जा रहा है और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है क्या? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये आज का फैसला 2-3 वजूहात की बिना पर खासा अहम है और पाकिस्तान की सियासत में इसकी बहुत दूररस असरात मुरतब होंगे। उसकी वजह यह है
کہ اس سے پہلے جتنے بھی معاملات میں مختلف آفیسرز کا کورٹ مارشل ہوا، وہ اس سے یہ معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا، یہ دو ایسے نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مجھے فیصلہ مختلف لگتا ہے، اور اس لیے مجھے یہ خوشائند بھی لگتا ہے کہ یہ وہ دو ایسے الزامات ہیں کہ جن کی برابر اور مکمل تحقیق ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد جب یہ سزا سنائی گئی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاست میں مداخلت اور مس یوز آف اتھارٹی یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں کہ جن کے اوپر اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پہلے عمومی طور پر ان الزامات کے علاوہ دیگر الزامات کے اوپر کارروائی کی جاتی تھی. تو اس لیے یہ تو ایک چیز، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ یہ دو نکات جو ہیں اب یہ بھی قابل گرفت ہو سکتے ہیں. اب اس سے آگے جو معاملہ ہے جو اہم ہے وہ یہ ہے، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو پریس ریلیز کے آخری کچھ فقرے ہیں جن میں یہ اشارہ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ پورا ایک ریاستی موقف ہے کہ جو 9 مئی ہے وہ محض پارٹی لیڈر کی گرفتاری کے خلاف احتجاج نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سازش تھی کہ جس کے اندر بغاوت کی کوشش کی گئی، اور سوچا یہ گیا تھا کہ اس کو ایگزیکیوٹ اس طرح سے کیا جائے گا چونکہ ملک کے آرمی چیف اس وقت ملک میں نہیں تھے، تو اس کو ایک بغاوت کا رنگ جو ہے وہ دیا جائے گا. اب یہ جو کیس ہے یہ میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے کورٹ مارشل سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کے اندر پھر جی جب جی، اور پھر اس کنیکٹ آئی ایس کریں پی آر گے کی پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ دیٹ از بینگ سیپریٹلی ڈیلٹ ود، یعنی یہ معاملہ ابھی طے ہونا باقی ہے اور سیپریٹلی دیٹ از بینگ ٹیکن. تو کیا دیکھا جائے کہ پھر اگر یہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب اگینسٹ بانی پی ٹی آئی. دیکھیے اس میں اب چونکہ بانی پی ٹی آئی کا کیس جو ہے وہ اس وقت عدالت میں ہے، اور یہ جو پورا ایک تھیری ہے اس میں اب دیکھنا یہ کہ حکومت کی جانب سے ایسے کون سے ناقابل تردید شواہد عدالتی پروسیس میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جس سے یہ لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. اگر تو وہ ایسے شواہد ہوں گے اور یقیناً حکومت اس کیس کے اوپر محنت کرے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور جنرل فیض حمید اور دیگر جو کئی لوگ ہیں وہ گرفت میں آ سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت سگنیفیکنٹ اس لیے ہوگا کہ پہلی مرتبہ ایک سیاسی لیڈر اور ایک سابق فوجی افسر کو کنیکٹ کر کے ان کے ڈاٹس ملا کر ان کو اس معاملے پہ سزا دی جائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو شواہد پروسیکیوشن کی جانب سے حکومت کی جانب سے عدالت میں پیش کیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے، اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی اتھینٹسٹی کیا ہوگی. اور ان دونوں چیزوں کو جب وہ دیکھیں نا 15 مہینے کی ماجد نظامی صاحب 15 مہینے کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی چلی ہے، اور پریس ریلیز بھی ظاہر ہے یہ جب آئی ایس پی آر ایشو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سبسٹنس تو ہے، کوئی نہ کوئی سبسٹینشل ایویڈنسز تو ہوں گے. اور پھر ایک نیریٹو جو بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے جو فوج کی چین آف کمانڈ ہے اس کو بریچ کرنے کی، بریک کرنے کی کوشش کی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر، اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی نے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کے لیے ایک شخص کو مضبوط کرنے کی، زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی اپنی لیجیٹیمیسی قائم رہے. تو یہ تو بہت ایک سنگین اور ایک گھنونا مذاق ہوگا اسٹیٹ کے ساتھ اگر ایسا اسٹیبلش ہو جاتا ہے. جی بالکل، اور اس کی بنیاد پر پھر جو اس کے نتائج ہوں گے یا اس کے اوپر جو سزائیں دی جائیں گی وہ بالکل پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے اس کو یکسر تبدیل کر دیں گی. تو اسی لیے میرا فوکس اس بات پہ ہے کہ اب وہ جو پروسیس ہے پورا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس سے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر کتنی زیادہ سنگینی ہے. اور اسی لیے جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ باقاعدہ ایک سازش تھی یا بغاوت کا ایک پلان تھا، تو اس کی اگر جو عدالتی تحقیقات ہے اس کی زد میں پھر تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم کے کچھ لوگ بالکل آ سکتے ہیں. اور اس لیے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر پہلی دفعہ عسکری امور اور سیاسی امور سے متعلق دو بڑے نام جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. اچھا ماجد نظامی صاحب، یہ ساری چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا ایک نیریٹو بلڈ ہوا.
پھر کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کی بات ہوئی, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی اسٹرانگ پریس کانفرنس بھی پچھلے دنوں ہم نے سنی جس میں سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا گیا بانی پی ٹی آئی کو, اور اس کے ساتھ ہی جنرل فیض حمید صاحب کو یہ جو سینٹنس سنایا گیا ہے یہ بھی آ گیا ہے. تو یہ بیک ٹو بیک یہ سب کچھ کیا پتہ دے رہا ہے سر؟ جی بالکل, جو پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد پیش ہوئی ہے میرا خیال ہے وہ تو اس کی ایک علامتی حیثیت ہے, لیکن جو گورنر راج کی بات ہے یا اس سے منسلک جو باقی ٹائم لائن ہے وہ بالکل سیریس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو نیشنل اسمبلی میں پارلیمان میں حکومت اس وقت کمفرٹیبل ہو چکی ہے, ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال میں تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایسی بڑی احتجاجی ایکٹیویٹی بھی نہیں کی گئی کہ جس سے حکومت کو یہ لگے کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے ایک دباؤ میں یا ایک خطرے میں ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, نہ تو اسمبلی کے اندر کوئی پرابلم ہے اور نہ سڑکوں پہ کوئی پرابلم ہے, تو اس لیے اب جو حکومتی ایجنڈا ہے یا حکومتی جو پلاننگ ہے اس کی ایگزیکیوشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے تاکہ وہ تمام پوائنٹس جو ابھی تک نامکمل تھے ان کو مکمل کیا جا سکے. ٹھیک, لاسٹلی ہم نے فیصل واڈر صاحب کی پریڈکشن دکھائی اور پریڈکشن سچ ثابت ہو بھی گئی. ابھی وہ اور کچھ شخصیات کا نام بھی لے رہے ہیں, کچھ عدالتی شخصیات, سابق جج جسٹس اطہر من اللہ کا تو نام بھی انہوں نے لیا, اور مزید وہ کہتے ہیں کہ جو سہولت کار تھے ابھی تو ان کے گرد بھی شکنجہ سخت ہونا ہے. تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ, اس میں کچھ اور پردہ نشینوں کا بھی نام آنے والا ہے؟ دیکھیے ویسے تو سینیٹر فیصل واوڈا ایک غیر متوازن شخصیت ہیں, لیکن چونکہ وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں یا جس طرح سے اشارے دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پیغام رسانی کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں. تو اس لیے ان کی جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سے بہت سی جو ہیں وہ درست بھی ثابت ہوتی ہیں, کئی غلط بھی ثابت ہوتی ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں ایگزیکٹلی جو پکچر وہ پینٹ کر رہے ہیں وہ ہوگا. ہاں کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہرحال مختلف ہوگا. اور یہ بات تو درست ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب حکومت کو نہ تو اندرونی طور پر اور نہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی ایسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے. تو اس لیے وہ تمام خواہشات یا وہ تمام پلانز جو ابھی تک ایگزیکیوٹ ہونے سے رہ گئے تھے اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا تو وہ کیا جائے گا. تو اس لیے یہ جتنے بھی اس طرح کے جو بیان ہیں, جو لوگ ریاست کے قریب ہیں یا جو لوگ میسیجنگ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, ان کے بیانات انڈیکیشن تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ سمجھنا کہ ایگزیکٹلی ویسا ہوگا میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک, اچھا ماجد نظامی صاحب, یہ جو سینٹنس ہے اٹ سیلف یہ کس کس کے لیے پیغام ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی تو ہی ہمسیلف از بیہائنڈ دا بارز, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, پھر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کے پی سہیل آفریدی صاحب ہیں, پھر پشاور کا جلسہ بھی ہوا, تو یہ میسیجنگ کہاں کہاں تک, یہ آواز کہاں تک, پیغام کہاں تک پہنچتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی اپنے مزاج کے اندر تبدیلی بھی لائے گی پاکستان تحریک انصاف, یہ لانی پڑے گی الٹیمیٹلی؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو کورٹ مارشل کا معاملہ ہے یہ تو بیرونی سے زیادہ اندرونی طور پر اس کو ڈیل کیا گیا اور اس سے ایک ادارہ جاتی مسئلہ سمجھ کے اس کا حل نکالا گیا تھا. اور دوسرا جو معاملہ ہے جو اس کا پہلو سیاسی ہے, اس میں یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک بہتر لائن لینے کی کوشش کی ہے اور تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بانی سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا ہے تاکہ انہیں یہ پتا ہے کہ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھا سکے یا کوئی بڑی باتیں کر سکے. تو اس وقت تھوڑا سا تحریک انصاف بھی مجھے ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہی ہے. تو انہیں بہرحال کہیں نہ کہیں معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک آگے نہ بڑھے یا اس میں کوئی اتنی زیادہ تلخی نہ ہو کہ یہ جتنے بھی گورنر راج کے یا سزاؤں کے, گرفتاریوں کے جو معاملات ہیں یہ ایک دفعہ پھر سامنے آ جائے. بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب کے لیے, سینئر صحافی تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے, اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, آج سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے 14 سال کی سزا, دیکھیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی تھی اور یہ کارروائی 15 مہینے تک جاری رہی. 15 مہینے اس ٹوٹل جو سزا ہے اس میں سے منہا کر دیے جائیں گے, مائنس کر دیے جائیں گے, اور ریمیننگ جو
سزا ہے, امپریزنمنٹ ہے, قید بامشقت ہے, وہ ہوگی جنرل فیض حمید کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس سے نکال دیا جائے گا. میرا تو خیال ہے کہ سزا شروع ہوتی جب وہ آپ کی سینٹنسنگ جو ہے وہ ہوتی ہے بائی دا کورٹ, اور اس میں ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ کل کو وہ کورٹ آف اپیل میں جائیں ٹو دی آرمی چیف, یا اس کے بعد پھر وہ ہائی کورٹ میں جائیں, جو بھی ڈیو پروسیس آف لا ہے اس میں اگر ان کو ریلیف ملتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ان کو بالکل 14 سال کی یہ سزا ہوئی ہے, اور ٹو بی ویری آنےسٹ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس قسم کی کوئی سزا ہوگی, کیونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں اتنا ٹائم لگا ہے, اتنا ڈیٹیل میں یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے, ان کو اپنا ڈیفینس لائر بھی دیا گیا تھا, سارا جو قانون میں جس کی پروویژن اور اجازت ہے. اور اچھا, میری ایکچولی کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سزا میں سے جو آلریڈی جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی جتنا عرصہ تک جاری رہی وہ عرصہ نکال دیا جائے گا, یعنی 15 مہینے نکال دیے جائیں گے, اور پھر ظاہر ہے وہ ڈے اینڈ نائٹس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً یہ کوئی 5.5 سال کی ٹوٹل سزا بنتی ہے پھر ان ٹرمز میں اگر دیکھا جائے تو. جی دیکھیں ٹھیک ہے, اگر ایسی قانونی پروویژن ہے تو بالکل ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو فالو دا لا, اور اس کے بعد بالکل ڈے اینڈ نائٹ ہوتی ہے سزا, اور ایونچولی اگر 5-6 سال رہ جاتی ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کنوکشن ہوتی ہیں, جیل سینٹنس ہوتی ہے, اس میں بیچ میں کمیوٹیشن بھی ہوتی ہے, کوئی ریلیف بھی مل جاتا ہے قیدیوں کو, تو وہ چیز بھی نکل آتی ہے, تو اور بھی گڈ جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یعنی اس کے اندر بھی ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ کورٹ آف لا میں اپیل کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے اندر جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے فیلڈ مارشل وہ بھی سزا معاف کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ یہ سزا معاف بھی ہو سکتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں سزا معاف ہو سکتی ہے, دیکھیں نا پاکستان میں تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ کی فائنلی سپریم کورٹ کے بعد بھی اگر آپ کی اپیل ڈاؤن ہو جائے لیکن آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپیل کریں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آپ کو جو ہے بالکل چھوڑ سکتے ہیں. یہ ایسے پریزیڈنسی تو ہیں ماضی میں, لیکن بہرحال دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے, مین چیز تو یہ کہ ابھی ان کو 14 سال کی کنوکشن ہوئی ہے, اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, امپورٹنٹ بات ہے میری یہ بات سنیں کہ جو 15 مہینے تک جو بتایا گیا تھا کہ کس قسم کے گمبھیر چارجز ہیں ان کے اوپر, اور پھر جو ایک 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہونا, وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی سی رہے ہوں, تو یہ کوئی بہت چھوٹی یا نارمل بات نہیں ہوتی, عام بات نہیں ہے, اس میں ظاہری بات ہے سیریس ریپرکشن ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا, باقی لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سزا جو ہوگی سخت ہوگی, اور یہ وجہ کہ 15 مہینے چل رہا ہے, بہت معاملات گئے, اور اب 3-4 بڑے گمبھیر چارجز ہیں جس کا پہلے دن سے ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی انہوں نے پوزیشن کو جو ہے اس کو مس یوز کیا ہے, اتھارٹی کو مس یوز کیا ہے, پولیٹیکل معاملات میں انوالو رہے ہیں. پھر وہ سول کا وہ جو بڑا مشہور کیس ہے کہ جناب وہ ٹاپ سٹی والے تھے, وہاں پہ زبردستی اپنے لوگوں کو بھیج کے وہاں پہ انہوں نے بلیک میل کیا, ان سے پیسہ ایکسٹورٹ کیا, گولڈ سونا گولڈ یہ تو معاملہ آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ گیا, تو پھر جا کے سپریم کورٹ میں بلکہ مجھے یاد گیا تو سپریم کورٹ نے فوج کو کہا کہ آپ ایکشن کریں, تو اس بعد اور چیزیں بھی مل گئی تھی, تو لہذا یہ اچھا بگیڑ صاحب, یہ ظاہر ہے ادارہ جاتی کاروائی ہے جو جنرل فیض حمید کے اگینسٹ ہوئی ہے, اور یہ کچھ انٹرنل ایکوزیشنز بھی جو ان کے اوپر تھے, وہ 4 ایکوزیشنز تھے جس کے اوپر یہ سزا سنائی گئی ہے, لیکن جو لاسٹ پیسج ہے آئی ایس پی آر کا وہ یہ کہتے ہیں کہ انوالومنٹ آف کانوکٹ in fomenting vested political agitation and instability in cohorts with political elements and in certain other matters is separately being dealt with. یعنی یہ جو سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کی جو چیزیں ہیں اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ that is separately being dealt with, یعنی یہ علیحدہ سے اس کے اوپر بھی معاملہ چلے گا. تو اس پہ بھی ادارہ جاتی کاروائی ہوگی جنرل فیض حمید کے اگینسٹ, یا پھر جو ہے وہ کوئی کرمنل پروسیجر کورٹ کے تحت کوئی کاروائی ہو سکتی ہے کرمنل کورٹ کے اندر؟ نہیں دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ انہوں نے یہ پولیٹیکل معاملات میں انوالو رہے, اشارہ جو ہے وہ تو یہی ہے جو کتنے عرصے سے مل رہا ہے, اشارہ وہ انڈیکیشن تو یہی ہے کہ 9 مئی کے جو اس دن جو اپنے حملے ہوئے تھے فوجی تنصیبات کے اوپر, پی ٹی آئی کے جو جلوس تھے پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں,
تو جناب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ جی شاید جنرل فیض حمید اور ان کے کچھ رفقا جو ہیں وہ انہوں کو پولیٹیکل وہ بھی اس کے پیچھے تھے، بیہائنڈ دا سین ان کی مشاورت بھی کوئی انوالو تھی وغیرہ وغیرہ، تاکہ فوج کے خلاف یہ جو کچھ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کورٹ مارشل میں ہو، دیکھیں نا یہ بھی کورٹ مارشل ہو اور 3 اسٹار جنرل کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سول کورٹ میں ہوگا. This probably likely to be another trial in a military court. اور اگر اب یہ میری بڑی بات امپورٹنٹ ہے، اگر انہوں نے آلریڈی اس پہ کوئی پازیٹیو بیان دے دیا ہے، اپنا کیا اس کو بولتے ہیں ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں وہ اس قسم کے معاملات میں انوالو تھے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ اگر کچھ اور لوگ تھے وہ فوجی افسران اگر لوور لیول پہ، یا پھر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کنفرم کیا اور ایکنالج کیا، ایکسپٹ کیا کہ ہاں جی ان کو میں مشاورت دیتا تھا اور میں اس معاملات میں انوالو تھا، پھر وہ لوگ بھی انوالو ہوں گے. تو یہ معاملہ جو ہے پھر میں آئی ڈونٹ رول آؤٹ دا پاسبلٹی کہ معاملہ عمران خان تک بھی چلا جائے گا. سو میرا خیال ابھی بہت کچھ اس میں اور معاملات کھلنے والے اور معاملات اور سختی کی طرف اور بڑے سیریس نیچر کے اوپر نوعیت کے جو معاملات ہیں یہ بھی اور نکلنے والے ہیں. اینڈ بریگیڈ صاحب واٹ ڈو یو تھنک ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مزید معاملات بھی کھلنے والے ہیں، یہ اس کو کتنا عرصہ لگے گا؟ اور پھر آپ جو اشارہ کر رہے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے اوپر، یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر بھی بڑے سیریس امپلیکیشنز ہوں گے، پولیٹیکل پارٹی پر بھی اور ود ان دی انسٹیٹیوشن جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے اوپر بھی بڑے سخت امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. تو ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی obviously میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، definitely it will take weeks, may go into months, depending کہ وہ لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ اپنی ڈیفینس میں کیا لے کے آتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کا ٹرائل شروع ہے یہ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن دیکھیں 15 مہینے لگ گئے. تو all depend on his یہ کس لیول کا کس نیچر کی اپروور بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اگر واقعی معاملہ اس طرف جاتا ہے تو اپروور بنیں گے تو پھر ان کو شاید ان کو بھی فائدہ یہ ہو جائے کہ ان کی اوور آل معافی ہو جائے. تو دیکھیں بہت کچھ ایوری تھنگ از پاسبل. ہمارے جوڈیشل سسٹم میں آپ اپروور بن جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ماضی میں بھی ہم نے 1-2 ایسے کیسز دیکھے جو لوگ اپروور بنے ہیں پھر وہ بالکل ان کو ریلیف مل جاتا ہے، کیسز وڈرا ہو جاتے ہیں اور وہ جناب ملک چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ مطلب یہ کہ بالکل آؤٹ آف پکچر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی لیٹ اس سی واٹ ہیپن. یہ تو دیکھتے ہیں کہ پنڈوراز باکس ابھی جو کھلتا ہے تو اس میں آگے کیا نکلتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن میری یہ اسپیکولیشن ہے کیونکہ اگر یہ آئی ایس پی آر نے یہ جملہ اینڈ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ابھی کچھ سنگین معاملات جو ہیں وہ رہتے اور حالات اور سختی کی طرف تیزی سے جا سکتے ہیں. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی سر، ہم نے حال ہی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر کی ٹون دیکھی، آج ہم نے آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کی جو ٹون ہے وہ بھی دیکھی. آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا کے پی میں کوئی گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بین ہونے جا رہی ہے، بانی پی ٹی آئی کے اگینسٹ کو غداری کا مقدمہ ہوگا، مائنس بانی پی ٹی آئی ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے سب کچھ ہی ہو گیا جو آپ نے کہا ہے. صرف یہ ہے کہ اب بات چل پڑی ہے کہ شاید آئین میں کوئی اگر امینڈمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو پروویژن ہے کہ کے پی اسمبلی جو ہے وہ اس کی رضامندی، اس کی ریزولوشن از ویری امپورٹنٹ کہ وہ سپورٹ کرے. ہر پروونشل اسمبلی جو آئین میں ابھی تک ہم سن رہے ہیں کہ وہ آرٹیکل 234 ایسا کچھ کہ جناب جب تک وہ اسمبلی سپورٹ نہیں کرے گی اور ریزولوشن پاس نہیں کرے گی تو آپ گورنر رول لگا دیں تو پھر اپروول بھی اور ایکسٹینشن بھی وہی اسمبلی کے کرتا ہے. تو اگر کل کو یہ کوئی نئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جاتی جو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میجورٹی ہے انہی 2 پارٹیز کی پی پی اور پی ایل این کی ٹوٹل وہ سویپ کر رہے ہیں 2/3 میجورٹی، تو آئین میں امینڈمنٹ آ جائے گی، یہ چیز جو ہے شک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. پھر لیکن ایک بات ہے کہ گورنر لگانا کے پی میں بس ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ڈیسیژن میکرز ہیں کہ وہاں پہ 4.5 کروڑ ہمارے کے پی کے بھائی ہیں، ہمارے پشتون بھائی ہیں، آلریڈی بڑی سخت وہاں پہ یہ صورتحال ہے دہشت گردی کی. ہم ہر روز سنتے ہیں وہاں پہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم جوابی حملے کر رہے ہیں دہشت گردوں پہ، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہمارے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، ہم نے ہر حالت میں دہشت گردی کی جنگ جیتنی ہے. وہ 4.5 کروڑ
پشتون ہمارے جو بھائی ہے KPK ان کی سپورٹ کے ساتھ, ان کی سپورٹ از ویری کریٹیکل ٹو وننگ دس وار اگینسٹ ٹیررزم. تو لہذا جو اب ڈیسیژن میکر پولیٹیکل گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی تو بس ٹھیک ہے, پھر وہی اپنا تمام چیزیں کو وہی ہینڈل کریں گے, پھر جو بھی اگر کوئی ایسا چیز ہوتی ہے اس کے بعد. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اس وقت ظاہر ہے پائپ لائن ہے, پابندی لگانے کی بات ہو, غداری کا مقدمہ ہو, گورنر رول ہو, یہ سب چیزیں بعد از قیاس یا بعید از قیاس نہیں ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل ممتاز ماہر قانون حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم پاشا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاشا صاحب, آج جو سینٹنس سنائی گئی ہے جنرل فیض حمید کو, ابھی بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ظاہر ہے یہ ایک ادارہ جاتی پروسیس تھا, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی 15 مہینے یہ پروسیس جاری رہا, 14 سال قید با مشقت کی سزا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو 15 مہینے ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو اس پروسیس میں گزر گئے, کیا وہ اس سزا میں سے مائنس ہو جائیں گے؟ کہ نارملی یہ ہوتا ہے جب ریگولر کورس میں کیس چلتا ہے تو اس میں تو وہ دن کاؤنٹ ہوتے ہیں جو ٹرائل انڈر کے طور پہ جو ملزم وہ ٹائم گزارتا ہے. لیکن چونکہ یہ اسپیشل لا یعنی ملٹری ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل ہوا تو اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اور وہ جس دن سزا اناؤنس کرتے ہیں اس دن سے ان کی سزا کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن اوپر چل کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپیل میں جائیں گے تو میکسیمم آدمی کو اگر کوئی ریلیف ملے گا یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے, تو ان کو فرام ڈیٹ آف اریسٹ یعنی جب سے ٹرانزیشن ہوگا وہاں سے لے کے تو پھر اس کی سزا کو کاؤنٹ کیا جائے گا اگر یہ سزا برقرار رہتی ہے. اچھا پاشا صاحب, ابھی تک معاملہ ظاہر ایپلیٹ فورم تک تو نہیں آیا تھا کیونکہ کنوکشن ہوئی نہیں تھی. اب جب کنوکشن ہو گئی ہے اور ایک ورڈکٹ آ گیا ہے تو جو ایپلیٹ فورم ہے وہ کیا ہے, ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں سے تو ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی نہیں جائیں گے بلکہ چیف آف آرمی صاحب ان کے پاس اپیل کریں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. جو فیصلہ ہوگا وہ معافی کر سکتے ہیں, وہ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور وہ انہینس بھی کر سکتے ہیں. اور جب وہ سزا برقرار رہتی ہے یا انہینس ہو جاتی ہے تو پھر جو ملزم ہوتا ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ میں آبویسلی سپریم کورٹ آف پاکستان ایز لاسٹ ریزورٹ کو اویل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کیس میں صدر مملکت کے پاس سزا معافی کا اختیار نہیں ہے سر؟ جی, اس کیس میں صدر مملکت کے پاس نہیں لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس اس کا اختیار ہے, اور صدر مملکت کو جنرلی تمام قسم کے جو سزا یافتہ مجرم ہیں ان کی سزا معاف کرنے کا اختیار ہے. اور یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے راستے جو کر جائے گا صدر مملکت کے پاس بھی سزا معاف کرنے کا اختیار ہے اگر ان کے پاس کی جائے. ٹھیک. اچھا پاشا صاحب, اب آپ نے بھی یقیناً پریس ریلیز دیکھی ہوگی, ابھی اس میں لگتا ہے کہ کچھ اور معاملات بھی ہیں جس کو ڈیل کرنا باقی ہے. تو وہ جن معاملات کا حوالہ دیا گیا ہے, کیا ابھی یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی تھی اور جو چارجز فریم کیے گئے تھے, یہ کارروائی مکمل ہو گئی یا پھر ابھی کارروائی پیرلل جو لکھا گیا ہے کہ دیٹ آر سیپریٹلی بینگ ڈیلٹ ود, تو وہ کارروائی بھی پیرلل چل رہی ہے اور پھر کنوکشن بھی ہو گئی ہے, یا یہ کارروائی اب مکمل سمجھیں ہم؟ جو تو جس آپ کی پریس ریلیز کا ذکر فرما رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ 4 چارجز ان پہ فی الوقت فریم کیے گئے اور چاروں کے چاروں ان پہ وہ پروو ہو گئے اور ان کو سزا دی گئی 14 سال. لیکن ساتھ جو اس پریس ریلیز کا اگلا حصہ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کچھ معاملات ہیں جن پہ ابھی کارروائی جاری ہے, تو یقینی طور پہ یہ چارج فریم نہیں ہو گئے تو ان کا سیپریٹ چارج فریم ہوگا اور اس پہ ایویڈنس ریکارڈ کریں گے, جو بھی ان کا پروسیجر ہے اس کو کرتے ہوئے وہ پھر دے گی. تو وہ یہ رہا ہے کہ کچھ چارجز ابھی بھی قائم ہیں جن کو
जिन पे अभी एविडेंस रिकॉर्ड होना पड़ेगी, उसके बाद भी कुछ फैसला आ सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपके वक्त के लिए। साबिक चीफ कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन साहब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे यही है कि साबिक DGI-SI जनरल फैज़ हमीद साहब के अगेंस्ट फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हुई है। 15 महीने के प्रोसेस के बाद 14 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और ज़ाहिर है इसकी इम्प्लीकेशंस मल्टी प्रोंग्ड है। इदारे के लेवल तक भी, और ना सिर्फ ये कि मिलिट्री इंस्टीट्यूट तक, बल्कि फैसल वाडा साहब ने जो गुफ्तगू की उसके तो रूट्स और भी बहुत सारी जगहों पे जाती हैं, उसमें कुछ और लोगों का नाम भी आता है और फिर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और उसके हेड के अगेंस्ट भी। अब देखना ही है कि ये मामला और कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, कितनी तेजी से अनफोल्ड होता है, सरफेस होता है, और फिर प्रोसिक्यूशन, हुकूमत की प्रोसिक्यूशन टीम किस तरीके से इस नेक्सस को एस्टैब्लिश कर पाती है इन कोर्ट ऑफ लॉ। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज।